बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुतबादल फारूक अरशद आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है सारे अहबाब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। सबसे पहले जी एक ख़बर पड़ी, उसके बाद मैंने कहा कि चलें आपसे गपशप करने। वो कमेटी बनी है जी जो असम्बली में, और उस कमेटी ने राजा फारूक हैदर साहब भी हैं, बाकी बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, और वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कमेटी ने ये किया है कि जनाब पता नहीं पुरानी हल्का बंदियों को बहाल रखा जाए। उसके बाद जो 1991 में जो दफातर गिर गए थे उनको वापस जो है वो तामीर किया जाए। उसके बाद जो है वो बहुत सारे मामला, टाउन को ऐसे किया जाए, उसको ऐसे किया जाए। यानी ऐसा एक काम जो है वो कि वो आपने एक बात सुनी होगी कि नो मन तेल और राधा नाचेगी। यानी ना नो मन तेल होगा, इनकी मर्जी है। चीफ जस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर, वो क्या करते हैं, ये उनकी जो है वो है मेहरबानी कि उन्होंने जो क्या करना है ज़ाहिर है उन्हीं के हुक्म पर, वरना ये तो पहले भी नहीं चाहते थे, ये आप भी नहीं चाहते, ये कभी चाहेंगे भी नहीं। इससे कि इनकी ये मर्जी, इनकी बात ही नहीं है। इससे कि इनका अपना एक जो है वो मेयार है। यानी ये कानून साजी तो क्या करेंगे, यानी यही गुजारा करते हैं जो है वो टूटी खंबे के हवाले से। तो इन्होंने यही करना था, और बड़ी एक लंबी लिस्ट जो है वो थमा दी गई है। ऐसे होगा, ऐसे होगा, वो दफ्तर जो गिर गए हैं, जिन पर कब्ज़ा हो गया है, उनको छुड़ाएंगे। यानी ये सारे काम करके माशाल्लाह नीचे जो है वो जाकर लिखते हैं कि हम बड़े फ़िक्रमंद हैं कि बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद जो है वो जल्द हो जाए। वो जो ख़बर अगर दुरुस्त है जो मैं पढ़ रहा था, तो माशाल्लाह क्या बात है इनकी, और मेरी कौम की भी क्या बात है कि उन्हीं के गीत गाते हैं कि जो इस कौम को ना इख्तियार देना चाहते हैं और ना कभी जो है वो उनके हक़ में कोई कानून पास करना चाहते हैं। तो कौम जो है वो मुतमईन है जी। कौम जो है वो धड़ाधड़ जो है वो ये समझ लें कि इनके हमायती भी हैं। यानी ये जो है वो आगे जो है वो ले जाने का जो प्रोसेस कर रहे हैं कि ये काम ख़त्म हो जाए, बहाना ही ऐसा जो है वो छोड़ा जाए कि ना वो काम कभी कंप्लीट होगा और ना जो है वो इलेक्शन होंगे। और साथ ये लगा रहे हैं कि जनाब हम ऐसे करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो जब कंप्लीट हो जाएंगी तो हम ये चाहते हैं कि बड़ा जो है वो इलेक्शन जो है वो ये हो जाए जी कि वो निचली सतह तक जो है वो चला जाए। अब आप ये सोच लें कि इनके पास ये भी बड़े खूब समझते हैं कि इनके पास बाकी रह क्या जाएगा। और बदनीति इतनी और बददियानती इतनी। एक बात ये याद रखें कि हर जो इलेक्शन आता है, जनरल इलेक्शन, उसमें सबसे पहले जो नारा लिखा होता है वो ये होता है, और ये जाकर जलसों में तकरीर भी करते हैं कि जनाब 6 माह के अंदर अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। ये इन सब का ये नारा होता है, और ये इतने वादे के ये पक्के लोग हैं। और इसी तरह काम टाल कर अब आप ये देखें कि 3 4 5 माह से एक प्रोसेस शुरू है। इसी कौम का, आपका, मेरा, सारे पैसे, वो टैक्सेस के पैसे, उनसे जो है वो पहले इन्होंने जो है वो पैसे जो है वो लेकर कभी जो वो ये जी वोटर लिस्ट बनाओ जी, उसके बाद जो है वो ये जी एतराज़ करो जी, फिर वोटर लिस्ट बनाओ जी, फिर जो है वो ये सारे काम करो, सारे पैसे देकर यानी 90 करोड़ रुपए तक मेरे ख्याल में उन्होंने मांगे थे। तो वो कौम का पैसा सारा लुटा कर, उस वक्त इनको होश नहीं आई कि ये बिल पास करवा लें ताकि वो पैसे तो बच जाएं, ताकि कौम का वो पैसा तो बच जाए ना जी। वो जो लगाया गया है वो उस वक्त इनको होश नहीं आया, ख्याल नहीं आया, ना हल्का बंदियों के हवाले से कोई बात आई, ना कोई और सिलसिला हुआ। वो पैसे जो वो लगते रहे, वोटर जो है वो वोटर लिस्ट बनती रही, लोगों को ये बुलाते रहे कि नाम आकर दें जी, फलां आकर पोलिंग स्कीम चेक करें जी, ये करें वो करें। ये सारे कौम का पैसा वो तबाह करवा कर अब माशाल्लाह लास्ट पर जब कागजात नामजदगी दाखिल होने की बारी आई तो 3 दिन पहले इनको ये याद आया
کہ جناب نہیں ایسے بھی ہونا چاہیے تھا، ایسے بھی ہونا چاہیے تھا، ایسے بھی کرنا چاہیے تھا، اور قوم کو لاسٹ پر جا کر پھر وہی جملہ دے رہے ہیں. ان قوم میرے خیال میں یہ قبول کرتی آئی ہے، یہ قوم قبول کرتی رہے گی. اسے کہ میں نے دیکھا ہے نا، بڑے ابھرتے ہوئے نوجوان تھے جو خود بھی اور ان کے لیڈر بھی، یعنی پورے سال 5 سال خاموش رہتے ہیں، اور بعض الیکشن کا اعلان ہو تو سارے نکل کر جمپ سے باہر آ جاتے، اور جب اعلان ہوا کہ نہیں ہوں گے، سارے وہ میرے عزیز بھائی نڈر، بے باک، بے لوث، عوام کی خدمت سے پورے کے پورے جذبے سے وہ سرشار، وہ سارے جذبے جو ہے وہ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے. کچھ بیچاروں کے جو ہے وہ جذبات سلامت رہے، اور ان کے سلامت رہتے ہی ہیں، ان کے سلامت رہیں گے بھی جذبات. لیکن باقی سب کے جذبات کو ایک دم وہ جو بے لوث ہو کر عوام کی خدمت کر رہے تھے. یہی پوسٹر دیکھ رہے تھے نا جی آپ، وہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں جو وہ چل رہی تھی. ایک طرف نڈر، عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار، بڑا زبردست جو ہے وہ نوجوان، عوامی خدمت کا جذبہ پیدا ہونے سے لے کر یہ جو ہے وہ لے کر پیدا ہوا تھا. اب یہ ساری چیزیں اب کہیں آپ کو جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں، ان میں سے جو رہ گئے 10-15% لوگ ہیں جو احتجاج بھی کر رہے ہیں، جو یہ چاہتے بھی ہیں. باقی عوام بھی جو ہے وہ ان میں سے بھی جو ہے وہ یہی پوزیشن ہے. اب وہ بھی ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ڈیفینڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کو اصل میں مار، یہ جو حکمران طبقہ ہے اس کو یہ مار پڑ رہی ہے. اور یہ جب کوئی بندہ بددیانتی کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں جگہ پر میرے 8 امیدوار ہو گئے، لہذا الیکشن نہیں ہونی چاہیے، 7 ناراض ہو جائیں گے. یعنی وہ اپنا آگے والا کام بھی سیدھا کر رہا ہے. اب وہ یہ کام کر رہا ہے، دوسرے نمبر پر بعض حساب لگا رہے ہیں، نہیں جی ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ہم ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ کام کسی طرح اس کو جو ہے وہ پینڈنگ کرتے ہیں. جس طرح پاکستان کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں یہ فوری جو ہے وزیر داخلہ یا کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ کمیٹی ہم نے بنا دی ہے، فوراً ہم جو ہے وہ اس کمیٹی کے جو ہے وہ جب آ کر وہ دے گی تو فوری ایکشن ہو جائے گا. اور میں نے اپنی پوری زندگی میں نے کبھی اس کمیٹی کا رزلٹ کوئی نہیں دیکھا. وہ جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے ماشاءاللہ، وہ کمیٹی بن گئی ہے، وہ دفاتر تیار کریں گے، ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیکے ملیں گے، وہ ٹینڈر ہوں گے، پہلے بجٹ میں بل رکھا، وہ پیسے رکھے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ ہوگا. بہت خوبصورت کمرے بنیں گے، اور ان کمروں کے اندر یہ بلدیاتی نمائندوں کو ان کو بٹھائیں گے، بی ڈی ممبر کو، وہ لوکل کانسلر جس کو کہتے ہیں، کانسلر کو، ان کے لیے بڑے زبردست جاپان سے وہ ڈیزائن لیں گے یہ. تو وہ یہ بنا کر پھر لوگوں کو بٹھانا چاہتے ہیں اس جگہ پر، اس لیے کہ بڑے لوگوں پر بڑے مہربان ہیں نا جی. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی بندہ کوئی باہر نہ بیٹھ جائے، یعنی وہ بھی ایک کمرے میں وہ بیٹھے. کمرہ جو ہے وہ اب پتہ نہیں ڈیزائن کون سا دیں گے. یہ جو کمیٹی نے وہ فیصلہ کیا ہے کہ 1991 والے جو دفاتر تھے وہ جو بعض گر گئے ہیں، بعض میں نے ابھی پڑھا، آپ بھی پڑھ لیں گے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ کر کے اس کے بعد گھاس کاٹیں گے. یہ آرام سے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ گھاس کاٹیں. تو یہ سارے جب کام ہو جائیں گے تو بیچ میں 4-5-6 چیزیں انہوں نے ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے کوئی ایکشن نہ لیا تو یہ وہ چیزیں وہ کبھی پوری نہیں ہوں گی. دیکھیں نا ان کی بلڈنگ بنتے 2 سال تو لگ ہی جاتے ہیں میرے خیال میں. تو وہ جو شک انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، حلقہ بندیاں پرانی ہوگی، نومبر والی رائے وہ جو ہے وہ مردم شماری ہوگی. اب یہ سارا کچھ یہ کر کے اس کے بعد آگے بڑے دبنگ قسم کے جو ہے وہ لوگ ہیں تو آگے لکھتے ہیں لاسٹ پر جا کر کہ ہم چاہتے ہیں، یعنی وہی بات پھر قوم کی. تو اب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم آپ سے ایک عرض کرتے ہیں اور ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں. وہ گزارش یہ کرتے ہیں کہ قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے ہماری جو بات ہے، ہم جو کہنا چاہتے ہیں کہ قوم کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ عام آدمی کے لیے کتنے مخلص لوگ ہیں. یہ جس طرح پاکستان کے اندر وہ جو ہے وہ جشن آزادی بنی، وہ میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ، بڑا زبردست انداز میں وہ
کر رہے تھے، حلال ڈانس تھا، وہ حرام نہیں تھا، وہ جو لگا ہوا تھا. تو میرا ایک بڑا پسندیدہ شروع سے جو ہے وہ ایک سانگ ہے کہ باجرے دا سٹا آساں، وہ لگایا ہوا تھا، وہ اس کی سر لگی ہوئی تھی، دھن یعنی وہ تھی کہ باجرے دا سٹا آساں تلی تے مروڑیا، کیڑی گلے چن مائی مکھ ساکو موڑیا، اور ڈالراں دا رخ اساں تیرے ول موڑیا، باجرے دا سٹا اساں تلی تے مروڑیا. تو وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ان کے دین کے مطابق کوئی جو ہے سچا ہے، وہ کوئی باقی کوئی مسلمان نہیں ہوتا، باقی سارے ایجنٹ ہوتے ہیں، صرف وہ ایک مسلمان جو ہے وہ ہوتے ہیں. ان کے بیٹے بھی وہ دیکھ رہے تھے. لیکن اصل میں جب وہ دیکھ رہے تھے تو میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مطلب دیکھنا شاید کوئی منطق دے دے کہ دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ بنی ہے جی جشن آزادی، اس میں بھی بنی ہے، ادھر بھی حالات یہی ہیں. اور آزاد کشمیر کے اندر ماشاءاللہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تو اصل میں یہ قوم کی نبض کو جانتے ہیں جی. یہ لوگوں کے اس خطے کے اندر ان کو پتہ ہے کہ ہم نے قوم کو کس معیار پر لا کر کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس معیار سے قوم اوپر کبھی نہیں جا سکتی. ہم جو آپ کو آ کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں مختصر سی بات ہے کہ جن کو آپ بنا کر بیچتے ہیں یہ آپ کے نہ مخلص ہیں، نہ تھے، نہ ہوں گے. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہم اپنا کام آج بھی میری پلندری ایک بندے سے جو بات ہو رہی تھی، میں نے ان کو یہی کہا کہ اور روزانہ یہی کہتا ہوں کہ ہم نے جو کرنا تھا، ہم نے جو گزارنا تھا، ہم نے جیسی تیسی تھی اس پر ہم مطمئن ویسے بھی نہیں ہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے. کہ ہماری جو زندگیاں گزری ہیں جو اس لیے کہ بہت عرصہ پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے، بہت عرصہ پہلے جو وہ تحریک آزادی، اس میں جو وہ ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو یہ سلسلہ چلا تھا. اب ہم جب پیدا ہوئے تو ہم نے یہی دیکھا، اب لوگوں کو بھی ہم یہی سمجھا رہے ہیں کہ جناب کوٹی پر ووٹ دیا جاتا ہے، اس کے بعد کھمبے کا سودا کیا جاتا ہے، الیکشن سے پہلے کھمبا مانگا جاتا ہے. اگر پہلے مل جائے تو درست ہے، پہلے دے دیا کرو، لیکن اگر پہلے نہ ملے پابندی کے حوالے سے تو ووٹ دینے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کھمبا ملتا ہے. یعنی ہم نے اب نسلوں کو یہ ڈیلیور کر رہے ہیں، ہمیں یہی ملا تھی بات سیدھی سی، اور ہم نسلوں کو وہی دینا چاہتے ہیں. لیکن ہم اس سے تھوڑا سا جب یہاں پر آتے تو ہم انکاری ہیں. ایک بات یہ یاد رکھیں، ہم انکاری یہ ہیں کہ ہم نسل کو وہ چیز نہیں دے کر جائیں گے کہ ووٹ کا مطلب ایک کھمبا تھا، ووٹ کا مطلب ایک ہینڈ پمپ تھا جو لے کر ہم نے ووٹ دینا تھا. ووٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے 3,000 روپیہ دینا تھا تو اپنے ضمیر کا ووٹ ان کو دے دینا تھا. ان کو اجازت دے دینی تھی کہ آپ مظفر آباد جائیں، سڑک بنے نہ بنے 1,80,00,000 روپیہ رکھیں، آپ اس میں سے 80 لاکھ روپیہ لگائیں، باقی کروڑ کا پتہ ہی نہیں چلے. اور پوچھ بندہ اس لیے نہیں سکتا کہ اس نے تو سودا کیا تھا، کھمبا لے لیا تھا، اس کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی تھی. اور ڈیمانڈ کتنی سی تھی؟ معصوم سی ڈیمانڈ تھی. ہینڈ پمپ لے لیا تھا، کچی سڑک کا وہ 3 لاکھ روپے کا پروجیکٹ لیڈر وہ بن گیا تھا. پورا محلہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ آج میں تو بڑا لائق ہوشیار ہوں گی، دیکھیں میں نے کیسے پیسے نکلوائے ان سے، لیڈر سے. ووٹر بڑا تیز ہے. تو یہ کر کے اب جس نے تھوڑا سا بڑا، اب وہ جو بڑا سمجھتا ہے، ہم یہ بڑا نہیں سمجھتے، وہ بڑا یہ سمجھتا کہ اگر کسی کے ساتھ نوکری کا وعدہ ہو گیا، جھوٹا ہی وعدہ ہو گیا، وہ مطمئن ہو گیا کہ ہاں میرے پیپر مانگ لیے گئے ہیں تو میں نے بڑا سودا مار لیا ہے، اب میرا ووٹ پرفیکٹ پڑے گا. تو جس نے کچھ بھی نہیں جو ہے وہ سودا لگایا، وہ اس دنیا پر بھی یہ سمجھ لیں کہ وہ یا یہ جھوٹ بول کر جس نے یہ نہیں لینا چاہے ووٹ، وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کو کیا کہا گیا، نکما آدمی ہے، اس کو سیاست ہی نہیں آتی ہے، اس سے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، نکما آدمی ہے. یہ جو ہے وہ لوگوں کو ویسے کہہ دینا جی، ویسے کہنے سے کیا ہوتا ہے. یہ میں 2 الیکشن لڑ چکا ہوں، مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے بڑا زبردست مشورہ دیا کہ کہہ دیا کریں جی بعد میں. میں نے کہا جی نہیں کہہ دیا کریں، اس لیے کہ ہمارا یہ کام ہے ہی نہیں. ہم ہاریں یا جیتے، جو بھی جتنا بھی جو ہے وہ بری طرح ہمیں قوم سائڈ پر کرے، لیکن ہم ایسا کام چلانا نہیں چاہتے. ہم کوئی نسل ایسی بھی تیار کرنا چاہتے ہیں
کہ وہ یہ ووٹ دے کر لے کہ وہ پہلے ویژن سنے بندے کا، اس کو کہے کہ جناب وہ دیکھے پرکھے، اس کے بعد جو وہ ووٹ دے، اس کو ووٹ کی پاور کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ جب اپنا ضمیر کسی کے حوالے کرے تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے اس ووٹ سے اگر کوئی جا کر جرم کرے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈاکہ مارے گا، کوئی جا کر پیسے اکٹھے کر کے بینک میں رکھے گا، کوئی میرٹ کی پامالی کرے گا، کوئی ناانصافی کرے گا، تو میں بھی اس میں پورے کا پورا شریک ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ اس لیول تک اگر یہ قوم پہنچ جاتی اور یہ کھمبے ٹوٹی نلکے یہ سارے کام کو اگر سائڈ پر کرتی، یہ ہماری خواہش ہے۔ اس کے لیے ہم جو وہ چلیں گے آگے۔ اب بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے شروع میں بات ہوئی تھی، قوم کا کروڑوں روپیہ یہ لگوا کر، اب جا کر کروڑوں روپے لگوا کر ووٹر لسٹیں تیار کروا کر، میں نے بھی ابھی جو ہے وہ یہاں پر ایک یہ بات بتائیں کہ 2500 3000 روپیہ بہت سارے لوگوں نے خرچ کیا، اس سے زیادہ ہم نے خرچ کیے۔ وہ جا کر جی ووٹر اس طرح جو ہے وہ یہ گڑبڑ نہیں کرنی ہے، پھر جا کر انہوں نے بلایا، وہ جو پٹواری یہ سارے آتے ہیں، جناب وہ کسی بندے کو بھیجے جی یہ کرنا وہ کرنا، گاڑی ادھر وہ چیک کرو یہ چیک کرو، یعنی پیسے خرچ کروا کر قوم کے خزانے کا جو 90 کروڑ روپیہ خرچ کروا کر یہ اس وقت سارے خاموش رہے۔ الیکشن کی ڈیٹ کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ نہیں بڑا سکم رہ گیا، وہ پہلے جو ہے وہ ہم نے بلڈنگ بنانی تھی، پہلے ہم نے فرنیچر خریدنا تھا کونسلر صاحب کے لیے، لوکل کونسلر صاحب کے لیے، پہلے ہم نے کمشنر بلدیات اپوائنٹ کرنا تھا، پہلے ہم نے حلقہ بندیوں کو ٹیڑھا کرنا تھا، ادھر سے ادھر کرنا تھا، یہ چک میں یہ دے رہے ہیں۔ تو ہم قوم کو یہ کہہ رہے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ کاش یہ قوم بن جائے۔ اللہ کرے ہم جو ہے وہ ایک مربت سے، ایک اندھے پیار سے ہم نکل جائیں، ہماری نسل بھی اندھے پیار سے نکل جائے گی۔ ہماری یہ خواہش ہے، معمولی سی یہ خواہش ہے، اگر پوری ہو جائے کوشش کریں گے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنے کی زندگی میں۔ ایک جو ہے وہ بشارت علی چودھری صاحب نے جو کچھ 13ویں ترمیم کے بارے میں روشنی ڈالی، یہ کیا کس نے پیش کی، کس نے؟ مولانا کو چھوڑیں، 13ویں ہے جی، یہ جو 15ویں ہوئی ہے جی، یہ جو ابھی ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر یہ پوچھ رہے ہیں آپ، تو یہ 15ویں ترمیم ہے۔ تو یہ پیش کی جی 15ویں ترمیم خواجہ فاروق صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر قانون صاحب نے یہ کرنا، کیونکہ قانون سے یہ سارے کام نکلتے ہیں، قانون وزارت قانون سے ہی جو ہے وہ، اس لیے کہ یہ وزارت ہی ایسی ہے کہ قانون بنتے ٹوٹتے ہی جو سلسلہ ہوتا ہے وہ پوری اسی وزارت کا جو ذمہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے کہ اس دن وہ وہاں پر نہیں تھے تو مجھے جو ہے وہ پیش کرنی پڑی، یہ 15ویں ترمیم یہ پیش کی گئی ہے۔ اور 15ویں ترمیم پہلے وہ جو یہ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوز ہو رہے ہیں، ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ 15ویں ترمیم کا مقصد یہی نہیں تھا کہ 15ویں ترمیم انہوں نے جو وہ آزاد خطے کو وہ جو ہے وہ یہ سمجھنے کہ اسپیشل اسٹیٹس والی بس وہی 15ویں تھی، 15ویں یہ کر لی ہے۔ یعنی جیسے ہی قانون میں ترمیم آتی ہے تو وہ پہلے 14 تھی اب 15 ہو گئی، اب وہ 16ویں بھی یہ جو ہے وہ کریں گے، اس لیے کہ یہ اصل میں یہ کس لیے یہ کام کرتے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے لاسٹ پر یہ اتنے کی مار ہوتے ہیں کہ آپ کو 10 کلومیٹر سڑکیں فالتو مل جائیں گی، کسی کو 4 کروڑ روپیہ فالتو مل جائے گا، تو یہ کر لیں جی اسپیشل اسٹیٹس اس کا یہ کر لیں کہ وہ ہم یہ، تو یہ بعد میں وہ منطق آ کر دیتے ہیں، یہ سمجھائیں گے بعد میں آ کر، یہ جب وہ 16ویں اگر یہ کریں گے، ہمیں تو لگتا ہے یہ کر لیں گے، 15ویں انہوں نے کر لی کہ بلدیاتی الیکشن اس کا التوا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے اصلاحات کی ہیں، اور اصلاحات میں نے آپ کو کہہ دی کہ زبردست اصلاحات کی ہیں، یہ وہ شیخ چلی والا ایک کام آپ کو یاد ہوگا، ویسی جو ہے وہ ہیں یہ اصلاحات جو کر رہا ہے، یعنی قوم کے ساتھ وہی کھیل رہے ہیں کہ وہ اس نے جو ہے وہ میرے خیال میں انڈے اٹھائے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ انڈے جو ہے وہ جا کر مرغی کے نیچے رکھیں گے، وہ مرغی جو ہے وہ بڑی ہوگی، بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی، وہ ساری انڈے دے گی، وہ سارے انڈے جو ہے وہ پھر بچے نکلیں گے، پھر جو ہے وہ بڑے، تو ایک وقت آئے گا تو میں بڑے انڈے بیچ کر میں بڑا کروڑ پتی ہو جاؤں گا، تو بیوی آئے گی تو وہ آ کر یہ کہے گی کہ جناب مجھے کچھ پیسے دیں، تو میں ایسے اسے کہا کہ میں کہوں گا نہیں، یہ پتہ نہیں تھا کہ ٹوکرا سر پر ہے، ٹوکرا گرا، تو وہ سارے معاملات اب یہ بھی یہی کر رہے ہیں، یہ بلدیاتی یہ جو اصلاحات انہوں نے کی ہے، یعنی میں نے کہا کہ کروڑوں روپے خرچ کروا کر اب ان کو یاد آئی کہ جناب اس میں یہ کمی رہ گئی، اس کو پورا پہلے
بنائیں گے وہ دفاتر، اس کے بعد جو ہے وہ حلقہ بندیاں پرانی ٹھیک ہے، مردم شماری کا کوئی سلسلہ، بس سارے کر کے انشاءاللہ یہ آپ سب کو ہمیں یہ اقتدار نچلی سطح پر پہنچائیں گے. یعنی نچلی سطح پر کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، نچلی سطح عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے نچلی سطح وہی ہے. یہ اس نچلی سطح کی بات کر رہے ہیں. باقی یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، اس لیے کہ ان بیچاروں کے پاس یہ نخرہ کرنے کے لیے، یہ بھی نخرہ کرتے ہیں. ان کے لیے بندہ ان کی چوکھٹ پر غریب جائے گا تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ ہاں میں وزیر ہوں، میں ایم ایل اے ہوں. وہ جا کر درخواست لکھ کر دے گا، اوپر باخدمت جناب قابل احترام وہ سب کچھ لکھ کر، جناب عالی اللہ آپ کی عزتوں میں بہت بڑا اضافہ کرے، مجھے ایک ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے، لہذا مجھے دیا جائے، پانی کی بڑی کمی ہے. یہ پھر وہاں پر پانی یہ وہاں پر لکھتے ہیں، وہ اپنی پنسل نکالتے ہیں، وہ سب پنسل وہ وہاں پر لکھ لیتے ہیں. جی یہ ہو گیا. جی کھمبا چاہیے، جی کھمبے کی وہ چٹ، ان کا وہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہیں گے یہ چٹ دیں جی، اس کو کھمبا دیں. پھر وہ کوئی جائے گا جی مجھے جو وہ کچی سڑک کا بڑا مسئلہ ہے جی، پھر وہاں پر کچی سڑک کی لسٹ بنے گی. اب یہ اسی کی مار ہیں یہ سارے. تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے گھروں کے بعد میلہ لگا ہوا ہے تو یہ میلہ ہم ختم کر لیں، یہ بیڈی ممبر کے حوالے کر لیں، یہ کونسلر کے حوالے کر لیں. ہمیں قانون سازی کے بارے میں پتہ ہی کیا، ہم نے کیا قانون سازی کرنی ہے. لہذا جو میلہ لگا ہوا ہے، ہماری نسلیں دیکھ رہی ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ دیکھو ہر غریب امیر یہ سارا کیسے در پر جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. کرایہ دے کر جو ہے وہ بار بار بعض لوگ بہت دور سے جاتے ہیں، وہ کرایہ اتنا خرچ کر لیتے 40-50 ہزار روپیہ کہ وہ اگر کسی کو دیتے تو باعزت انداز میں وہ پانی ویسے ہی نکل جاتا، یا پائپ لے کر وہ لا سکتے تھے. لیکن حکومت کی ایک عادت ہے، انہوں نے عادت ہی ایسی بنائی ہوئی ہے. وہ جتنے چکر لگا کر یہ جو ہے وہ پورا علاقہ، یعنی وہ جاتے سارے لوگ بار بار جاتے ہیں، جتنے پیسے یہ گاڑیوں پر جا کر وہاں پر جو ہے وہ کہیں سائڈ پر کھانا کھاتے ہیں، یا اگر گاؤں والے ہی مل جاتے ہیں نا تو وہ کچی سڑک ویسے ہی نکل جاتی. حکومت کی عادت ہے، وہاں پر ایک ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، ایک ایک جو ہے وہ ان کا یہ وہ کارکن ہوتا ہے، جذباتی کارکن، وہ حکومت کو لگاتا ہے کہ ایسے کرنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر درخواستیں لکھنی پڑتی ہیں. یعنی وہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ غلامی کا معیار ایسا ہوتا ہے. اس لیے ان کی کیا مرضی ہے، یہ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن یہ کروا کر اپنی موت جو ہے وہ یہ خود مریں گے. یہ نہیں ہوگا. اور قوم بھی اس لیے کہ قوم کو بھی یہ ہے کہ بڑی جذباتی ہوتے ہیں، دیکھنا کتنے زبردست. سب کے لیے میں نہیں کہتا، جو ایکشن میں ہیں، جو باہر آ کر لوگوں کو بات کر رہے ہیں، 4 لوگوں سے بات کر رہے ہیں، 10 سے بات کر رہے ہیں، ان کو سلوٹ کی. یعنی جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو عام آدمی بھی ہے، جو ووٹر سپورٹر ہے، یعنی وہ جو الیکشن نہیں لڑنا چاہتا، جو سڑک پر آتا ہے، اس کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. سب کو نہیں کہتا، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ چلے اللہ نے ان کو تو تھوڑی سی توفیق دی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں سمجھتے ہیں. لیکن وہ جو نڈر اور بے باک بہت بڑی تعداد تھی ان کی، آپ نڈر نہیں تھے، نہ آپ بے باک تھے، نہ آپ بے لوس تھے. اس لیے کہ آپ تو گم ہی ہو گئے، تو کدھر کیا بے لوسی، کیا بے لوس کی جو ہے خدمت گار بنے. کیا کریں، اس کو ان کا بتا کر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم بھی چلے جائیں گے. وہ خالد صاحب والی بات ہی ہے، انہوں نے کہا کہ 40 سال افسوس ہے کہ اس کو ان کو سمجھاتے ہوئے گزرے کہ آپ کا مقدر چیٹ لینا نہیں ہے، آپ کا مقدر ٹوٹی کھمبا نلکا اس کے لیے لائنیں لگا کر باہر دربار کے باہر کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ ووٹ دے کر ایسی غیرت کا مظاہرہ کرنا تھا، یا اسٹرگل ایسی تھی کہ ادارے خود جا کر پتہ کرے کون سے محلے میں سڑک پہلے ضروری ہے، اور وہ ایسے معیار کا کام کرے. کون سے گھر کے اندر وہاں پر محلے میں پانی نہیں ہے، وہاں پر پانی ضرورت ہے. ہم تو وہ تو جو ہے وہ اس سیاست کے قائل تھے، ہم بھی اسی سیاست کے قائل ہیں. تو وہ کیا کام ہوا تھا. قوم سمجھتی نہیں ہے. قوم جو ہے وہ لاسٹ پر یہ کہتی ہے کہ اسلام آباد کیا کہہ رہا ہے، پنڈی کیا کہہ رہا ہے. بس وہ پنڈی اور وہ ہمیشہ اسی پلڑے میں چھلانگ لگاتے ہیں کہ نہیں جی ادھر جیتنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، شام کو نعرہ تو لگانا ہی. تو بشارت صاحب یہ تھا 15ویں ترمیم کے حوالے سے. میں نے آپ کو کہا کہ 15ویں ترمیم یہ ہے، اب 15ویں الیکشن کو بگاؤ یہ تھی. اب 16ویں کوئی آئے گی، وہ جو ہے پارٹ 1 جو 5 اگست 2019 کو چلا تھا، اس کا پارٹ 2 ہے. یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا. ابھی قوم نکل گئی، قوم
کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے بعد اللہ نے آپ کو نائب بنایا، وہ آپ سب اگر مل جائیں تو آپ زیادہ طاقتور ہیں ان 52 لوگوں سے. قوم نکلی، یہ تھوڑا سا ان کو پینڈنگ کرنا پڑا. ابھی بھی ہم قوم کو یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بڑا بھی الیکشن نہیں روک سکتا اگر قوم نکل کر سڑکوں پر آئے یا اس سوشل میڈیا پر یہیں احتجاج کر لے. لیکن قوم گھبرا رہی ہے، قوم ڈر رہی ہے کہ نہیں جی یہ کر کے کھمبا نہیں ملے گا، وہ ہینڈ پمپ والی وہ جو اپلیکیشن دی ہوئی ہے وہ نہیں ملے گی، کچی سڑک کا میٹ نہیں بنوں گا، وہ ویکینسیاں آئیں گی، وہ جس طرح ان کو چکمہ جو ہے وہ یہ دیتے ہیں، تو اب یہ کام ہوگا، تو یہ کام جو ہے وہ نہیں چلے گا. خان صاحب وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہوں، آپ بھی ٹھیک ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں آج کل آپ کی پوسٹیں پڑھتے ہیں، مزے بھی لیتے ہیں صاحب، لیکن حالات اور واقعات ایسے کہ کل آپ نے جشن آزادی دیکھ لیا تھا. ہماری ایک بات ہے، آپ کے لیے یہ بات یہ کہوں گا، آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی ڈائریکشن دیکھیں، لوگوں کی نیتیں دیکھیں. یہ قوم تھی نا، یہ جو گن مچانے آئے تھے یا گن مچانا چاہتے ہیں، یہی قوم ڈیفینڈ کر رہی تھی، آج بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے. سپاہی کو، ولدار صاحب کو، صوبیدار صاحب کو، نائک صاحب کو، میجر صاحب کو، کرنل صاحب کو، جو بارڈر پر کھڑے ہیں آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن جو پالیسی ساز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، اب ان کی آڑ میں ان کو نہیں ڈیفینڈ کیا جا سکتا میرے بھائی، یہ نہیں کیا جا سکتا. اس سے کہ ہر آدمی کی ایک اپنی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق بات کرے گا. وہ نہیں کہہ سکتا کہ ان فوجیوں کی، ان کی قربانیوں کو، ان کو دیکھ کر کسی اور کو بھی معاف کر لیا جائے جو 5 اگست 2019 کو خاموش تھا. اور اقوام متحدہ میں جو کشمیریوں کا ایک مقدمہ تھا، ہم سیدھی سی بات آپ کو سب کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا ایک سٹانس تھا، ان کو ہم چھوڑ کر ہم کیوں کوئی بات کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگ ہم سے زیادہ 10 ٹائم زیادہ سیانے تھے، زیادہ لائق تھے، زیادہ بے لوث تھے. انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا تھا پاکستان سے 25 دن پہلے کہ جناب اس پار جو ہے وہ جو ظلم ہو رہا تھا اس وقت مسلمانوں پر، دو قومی نظریے جس کی آپ بات کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ تھا کہ اس پار کو بھی آزاد کروا کر لوگوں کی رائے لی جائے. جس طرح آپ کی اور میری رائے ہے، اسی طرح کسی اور غریب کی، بڑے کی، اس کی بھی رائے ہوگی. سب کی رائے کا احترام کریں، ایک بات یہ یاد رکھیں، اور اسی کام کو آگے پھیلائیں. یہ جو نعرہ ہے یہ سب کا پسندیدہ ہونا چاہیے کہ کشمیری ہر آدمی وہ رائے شماری کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتائے کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے، ہم کس کے ساتھ جو وہ کشمیری اچھے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ اچھے ہیں، ہم عید کے ساتھ جائیں اچھے، ہم ان کے ساتھ جائیں اچھے. یعنی سارے کشمیری فیصلہ کریں. یہ جو ہے وہ لوگ ان کی رائے تھی، یہی ہمارا آج بھی نعرہ ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں، ہم کیوں کریں یہ، اور کوئی ہمیں کیوں سمجھائے یہ، کوئی کیوں ہمیں زبردستی یہ کرے کہ آپ کو ہم ادھر توڑ دیتے ان کو ادھر رکھ لیتے اور آپ مان جاؤ کہ آپ جو وہ زیادہ علاقے ماسٹر ہو. یہ کام نہیں ہے، یہ نہیں مانے گا کوئی. ہم نہیں مانتے اس کام کو. ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کاوش سے ہمیں فائدہ کیا ہوا. پالیسی سازوں سے پوچھتے ہیں، پالیسی میکر سے ہم پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جو دیا وہ ہمیں بتاؤ. ہمارے بزرگوں نے جو خطہ آزاد کروایا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، بلکہ اس کے بعد بہت سارے معاہدات ہوئے جن کا میں یہاں پر نام نہیں لوں گا. ان معاہدوں میں آپ نے یہاں پر باڑ بھی لگوا دی، آپ نے تقسیم جو وہ ایک سلسلہ پکا کر لیا. آپ نے، یہ کس کی غلطی ہے؟ ان کی بات کرتے ہیں. ہمیں ملک پاکستان سے کوئی بات نہیں ہے. وہ تو ہم کہتے ہیں کہ ملک پاکستان وہ اسلام کا قلعہ ہے. ہم اس پاکستان، لفظ پاکستان سے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، پاکستان کے عام لوگوں سے ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے. لیکن اگر ان سے بھی پیار کریں ہم کہ جو کچھ بھی نہ کر سکے سوائے سازشوں کے، ہم کے ساتھ بھی اگر پیار کریں تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تو پھر نہیں کر سکتے نا جی، نہیں کریں گے ہم، اور نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ہم یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں اور یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے. اور بیچ میں جو یہ ٹکے مارے، ایک بات ہم یہ کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھو، سنجیدہ لوگ سنجیدہ کام کرتے ہیں، غیر سنجیدہ لوگ غیر سنجیدہ کام کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے زیادہ تر لوگ پاکستان آرمی میں ہمارے لوگ، اب ان بیچاروں کی کوئی غلطی نہیں ہے جو بارڈرز پر ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس آ کر جو وہ یہ ڈیوٹی دیتے ہیں،
ان کی ہمت کریں، جو جہاں سے غلط ہو رہا ہے اس کو ان کو ٹارگٹ کریں. ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ؟ ہمارے بھائی بھی ہیں نا پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، شہادتیں جو وہ لے رہے ہیں، وہاں شہید ہو رہے ہیں. وزیرستان میں شہید ہوئے، شہید ہو رہے ہیں، شہید ہوں گے، بلوچستان میں شہید ہوئے. اب وہاں پر ہمارے بھی بھائی سپاہی، حوالدار، نائک، کیپٹن، میجر، صوبیدار، نائب صوبیدار، یہ ہمارے لوگ وہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اب ان کو کوئی اگر وہاں پر کوئی کچھ کہے، تنظر کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی بات کرے، ہمیں بھی دکھ ہوگا. ایک بات یاد رکھیں، باحثیت انسان، ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ ہے کہ جو سلو گلو اپنی زبان میں جو یہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو اوپر بیٹھ کر وہ ایک الگ سے کام کرتے ہیں. ہم نے ان کو کہنا ہے کہ ہم آپ کی چالیں سمجھتے ہیں. ہم ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم کشمیری، ہم پہلے بھی ہم نے کہا، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ جو دفتر خارجہ ہے، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ کراچی میں لوگ پوری بات بتاتے نہیں نا، تنقید تو ویسے کر لیتے، پوری بات بتا. وہاں پر یہ اس میں تحریر ہے کہ جب خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ ہم سے مشاورت کر کے آگے بات کیا کریں گے. اس کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ اس کو چھوڑ کیوں دیتے ہو؟ اب ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے آپ سے، کشمیریوں کو زیادہ پتہ ہے. اب مجھے اگر یہ مظفر آباد جانے والوں کو، اگر انہیں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو نہیں پتہ تو ان کا ہمارا کوئی ایسا کوئی سروکار تو ہے نہیں. وہ لوگ بھیجتے ہیں، اب لوگ جانے کام جانے. ان کو اگر کچھ نہیں آتا تو وہ ان کی سردردی ہے. لیکن کشمیری سارے ہی تو ایسی بات نہیں ہے، باقی لوگ بھی ہیں کہ لوگوں سے پوچھ کر اس مقدمے کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. تو ہمیں آ کر یہ خالد صاحب کا بھی یہی اسٹانس رہا اسمبلی میں بھی کہ ہمیں لیکچر مت دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیکچر مت دو، اس لیے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے آزادی لی ہوئی ہے. ہمارا لیکچر سنو، ہمیں بتاؤ نہیں کہ آپ کے بارے میں کیا اچھا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا جو وہ بتایا ہے، ہم اس بارے میں آپ سے بہتر سمجھتے ہیں. آپ ہمیں بالکل ہی جو ہے وہ اس کھاتے میں نہ رکھے. یہی بات خالد ابراہیم صاحب دوٹو کہتے تھے وہاں کہ آ کر ہر جو ہے وہ آتے ہو یہاں پر آ کر اسمبلی میں، جی پاکستان وزیر اعظم پاکستان آ گئے، صدر پاکستان آ گئے، وہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر سنا کہ یہ کشمیر کا ایسے، ہم ایسے لڑیں گے، ہم ایسے لڑیں گے، ہم ایسے لڑیں گے. اب کیا لڑو گے؟ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. پتہ ہوتا تو 75 سال گزار دیے آپ نے بابا، اور کیا کچھ نہیں. جب بھی کیا آ کر اوپر سے پالیسی میکرز نے آ کر جمپ کیا اور لوگوں کو جو ہے وہ، یعنی ہمارے ساتھ ایسا نہ کرو. اب ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کرو گے تو نہیں کر سکتے نا جی. ہم بزرگوں کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات غضنفر صاحب، ہم آپ کو ایک بات کہتے ہیں، ایک بات یہ یاد رکھیں، ہم کبھی بھی ایک چیز یہ نوٹ رکھیں، یہ کہ ہم کبھی بھی کوئی چیز، آدھی چیز کو لے کر ہم جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی شہادتوں کو، ان کے خون کو، اور اس پار کے بچوں کے لاشیں، ان کو ہم جو ہے وہ ڈالرز کے لیے قربان کر رہے ہیں. ہم سے بڑا بددیانت کون ہوگا؟ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پیار میں ویسے ہی چلے جائیں ہم کہ وہ بڑا پیار کرتا ہے ہم سے. نہیں، ایسے پیار کی ضرورت. جہاں ماؤں کی عزتیں لٹھی، جہاں بچوں پر پیرٹس گن چلی، جہاں ان کو نابینا کیا گیا، جہاں پر ان کو جو ہے وہ جہاں پر ماؤں نے اپنے عزتیں لٹوائی ہیں، تو ہم ویسے ہی مان جائیں، ہم ویسے ہی کہہ دیں کہ بس ہاں جی جلدی کرنی ہے، جلدی کرنی ہے. نہیں کریں گے جلدی، نہیں کروا سکے گا کوئی. جب کروانے کی باری آئے گی، ایک بات یاد رکھیں، پھر لوگوں کو مارنا پڑے گا، لوگ تیار ہوں گے. اور یہ کام آپ اس وقت کریں گے کہ جب یہ سارا سلسلہ جو وہ تیار ہوگا. ایسے نہیں مان جائیں گے یہ. اور کوئی منوانے کی کوشش کرے گا سہولت کار جو یہ کام کرے گا، تو باقی ہم ان کو مختلف نظریات ہیں، ہم اس وقت یکجہتی چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو فوجی بارڈرز پر جو کھڑے ہیں کرنل صاحب سے نیچے وہ پوری رات جاگتے ہیں، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. وہ اپنی اس وجہ سے وہ ہمیں مارنے کے لیے نہیں آئے پاکستان کے فوجی. ہاں جب کو مارنے کی بات ہوگی تو پھر ہم جو پھر اس وقت کہہ سکتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے بھائی بھی کہیں ادھر بارڈر پر ہیں.
ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی ہمیں احساس، ان کا بھی ہمیں احساس. اور جس پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پاکستان کے لیے بھی کشمیریوں کی قربانی ہے. یہ مانے نہ مانے یہ مسٹنڈے، تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آتے ہیں، یہ جاتے ہیں، یہ جا کے کوئی جزیرہ خریدتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. اب ان کو دیکھ کر تو ہم نے کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی سلسلہ تو نہیں نہ کرنا جی، یا ان سے نفرت کر کے ہم نے کسی جو ہے وہ ملک سے جو ہے وہ نفرت تو نہیں پالنی ہے. ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ ہے، اگر پڑوسی ہی رہے تو پھر بھی یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ تعلق تو رکھتا ہے دنیا. تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، بحیثیت مسلمان جب آپ بات کرتے ہیں، ہم آپ کو ایک شعر کی نظر جو وہ آپ کی نظر کرتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم اور سارا جہاں ہمارا. اگر اس لیول تک ہم پہنچ جائیں، سارا جہاں جو ہے وہ اپنا ہے، لیکن وہاں کہاں پہنچے گے. ہمیں تو ڈالر جو ہے وہ سب کچھ سمیٹ کر چلا جاتا ہے. ایسی کرنسی پیدا ہوئی ہے کہ سب کچھ لے کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ورنہ جشن آزادی میں یہ جو ہے وہ دھن لگتی کہ باجرے دا سیٹا آساں تلی تے مروڑیا، کیڑی گلے چن مائی مکھ ساکو موڑیا. یہ چلتا، یہ کوئی تھا، کوئی جشن آزادی کی کوئی بات تھی. ڈالراں دا رخ مائی تیرے والے موڑیا. پتہ نہیں کس کو میسج کیا دے رہے تھے، کیا کوئی بات ہو رہی تھی. تو انشاءاللہ ہمارا جو بس ہے، ہم یہ بس چلائیں گے. اور ہم آپ کو یہ بھی کہیں گے، ایک بات یہ یاد رکھو، ہم بھی تو ہیں نا جی، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، ادھر بھی نگاہ کرم چلتے چلتے. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اقتدار والی پارٹیوں سے نکلنا. یہ کمل گلا جو وہ بڑا بھاری سا کمل ہے، لیکن ہم بھی تو نکلے ہیں نا جی. آپ بھی نکلیں، ریاستی جماعت میں آئیں. آپ کی نسلیں عزت والی بھی زندگی گزاریں گی، وقار والی، باعزت باوقار. کوئی پھر اوپر سے آ کر کوئی آپ کو ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں، آئیں باعزت باوقار جماعت میں آئیں، جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں آئیں، جو ہر وقت آپ کے حقوق کی آواز، جب بھی آپ کے حقوق کی آواز بلند ہوئی، جب بھی جو ہے وہ میدان میں مقابلے کی آپ کے حق کے لیے میدان میں آنا پڑا، وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے. آج بھی اجلاس ہو رہا ہے، آج بھی آپ کو پتہ چلا، اس سے پہلے والے اجلاس میں بھی آپ کو یہ پتہ چلا کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ کے بلدیاتی الیکشن کرواؤ، اقتدار نچلی سطح تک پہنچاؤ. باقی سارے مل گئے، باقی سارے وہ نہیں اصلاحات کی، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن ایک آواز. تو یہ ہم ہی اب جو ہے وہ آپ کی بات کریں گے. ایک بات یہ یاد رکھنی، میری آپ کو دعوت ہے، جہاں سے لوگ دیکھنے والے کہ نکلیں، چھوڑیں اس کمل کو اور اپنی پوزیشن پر آئیں، عزت و وقار کی طرف آئیں. ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، ہر چیز آپ کو مل جائے گی. عزت ہوتی ہے تو پھر ساری چیز مل جاتی ہے. یہ جو ہے وہ فرنچائز کی طرف جائیں گے، بے عزت ہوں گے جس طرح ہوتے ہیں. وہاں سے جو آرڈر آئے گا، کیسے یہ نہیں مانیں گے. رائی وینٹ بنی گالا زرداری ہاؤس سے جو آرڈر آئے گا وہ ماننا پڑے گا، مجبوری ہے. ہماری طرف تو کوئی ہمیں آرڈر تو کوئی نہیں دے. ہمیں آ کر سمجھائے گا، ہماری بات سنے گا، ہم سمجھائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی بات ہوگی. اس حوالے سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں. اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ سمجھ میں آئے تو اب نسلیں جو ہے وہ سب کی اسی طرح نوکر چاکر جو ہے وہ. سردار سعید خان صاحب، سردار ظہور صاحب بہت شکریہ جی. جمیل جویا صاحب خیریت سے ہیں جی. اس کے بعد آصف صاحب، عدیل آصف صاحب خیریت سے ہیں جی. آپ بھی دعا فاطمہ، آپ بھی ٹھیک ہے جی، اللہ پاک سلامت رکھے. سردار حفیظ صاحب آپ بھی ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں جی. غضنفر خان صاحب آپ بھی ٹھیک ہے. عمران رئیس صاحب خیریت سے ہیں جی. عمران رئیس صاحب آپ نے انقلاب برقرار ہی رکھنا ہے آپ، اور سوشل میڈیا پر تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں. ان کو یہ کہیں کہ ان کی نوسر بازیوں کا ہمیں پتہ ہے. راجہ شراح صاحب آپ بھی ٹھیک ہے. بشارت علی چودھری صاحب بہت شکریہ جی، اللہ پاک سلامت رکھے. مجھے جو ہے وہ برداشت کرنے کا آج انجم صاحب آپ بھی ٹھیک ہے جی. سردار ندیم انجم صاحب آپ بھی خیریت سے ہیں جی. اس کے بعد جو ہے وہ سردار منظور صاحب آپ بھی خیریت سے. سردار بیزاد سرزی صاحب آپ بھی ٹھیک ہے. ساجد الرحمان صاحب آپ نے پورے پروگرام میں رہے جی، اللہ پاک سلامت رکھے. بس ایک بات یہ کریں جی کہ ہم اس دنیا پر اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوق بنا کر بھیجا ہوا ہے. اس کو آپ ذمہ داری سمجھ کر، اس کو کہانیاں نہ سمجھیں. آپ بھی اس کو ذمہ داری سمجھ کر، یعنی ہم اپنی تاریخ اور تحریک کے ساتھ بددیانتی کر کے نہ جائیں. ہم یہ ذمہ داری لے کر کہ ہمارے پاس جو نالج ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو باعزت اور باوقار بنا کر
اس کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ سب کر کے باقی دنیا کی کامیابی ساری کامیابی نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہاں پر وہ میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں، پھر جو ہے وہ آج یہ سن لیں کہ 2 اشعار میں آپ کو سنا لوں گا. کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں. اور ایک اور شعر ہے کیونکہ آواز کل تقاریر کرتا رہا تھوڑی سی جو بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ کسی اور کا ہے. عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور ایک اور بات ہے، جو معاشرے کے اندر جو ملک کے اندر کوئی غلط کہے تو اس کو بھی تھوڑا سا اچھا کرنے کی کوشش کرو کہ کانٹوں کو مت نکال چمن سے کے باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں. کانٹوں کو مت نکال چمن سے کے باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں. بہادر شاہ ظفر کی یہ سارا سلسلہ ہے. پھر کسی دن جو ہے وہ سناؤں گا آپ کو پوری. یہ پسند اس لیے ہے کہ وہ بادشاہ گزرا ہے اور وہ بھی بادشاہ تھے، اور انہوں نے اپنی ساری ہسٹری، ساری اپنی دنیا کی جو معاملات تھے، عیاشیت تھی، اس میں سب لکھ لیا جب وہ کال کوٹھڑی میں، چھوٹی سی کوٹھڑی میں بند کیا گیا تھا. تو اس دنیا کا ایک اینڈ ہم نے جانا ہے. تو جب تک یہاں پر رہیں ایک بات یہ یاد رکھیں، بڑے باوقار انداز میں، بڑے باعزت انداز میں، رزق رب نے دینا ہے، موت رب نے دینی ہے، عزت رب نے دینی ہے، اس کو یاد کر کے زندگی گزاریں. وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ.